that, yeah, entering a business is difficult, I'm sitting at home, I don't have what you can do. I'm telling you today, I'm here with you, I'm blessed, and my last message is that we all grew up saying that the sky is the limit. And today we're saying that the space is our limit. Thank you so much. A brief overview on the role of women in UAE. Lady, first guest speaker is a very dynamic personality. An attorney at law as a UN Women Country Representative for Pakistan. Please put your hands together to welcome Ms. Sharmila. I'm absolutely delighted, I must say, to be here with all of you even today. Let me, at the very outset, start by congratulating His Excellency at the moment. In 2020, as all of you know, it's been a year. We also learned quite a bit of lessons during 2020. Now, existed in pandemic proportion. These pandemics already existed. क्योंकि क्लोजअप नहीं हो तो लेकिन अब But 2021 2030 for the United Nations and all the decade of action. Why do I say it's the decade of action? It's the last 10 years for the sustainability. Thinking the same things. How do we recover from the setback that we have had? Because the appeal goes to all the men. Now, with the permission of His Excellency, I'm going to quote a story immediately pointed out to a carpet that was made by an Afghan woman refugee and said, look, this is what we do in UAE. We support, I would say, we need more men like His Excellency to come forward and to be engaged. Not to feel less confidence with women, be open, engage, and provide that opportunity for the women. So my call to all the men out there, let's engage and let's help your peers to do better in Pakistan. Thirdly, my third call is to the financial institutions. Now, research unfortunately says that about 68% of women who borrow small to medium-sized loans from the bank need a permission from a man in her family. So if this is the case, it's not an easy affair for the women to borrow loans from the banks to do startups and to start their own enterprises. So my call to the financial institutions, perhaps you need to revisit your strategies, look at how you can also expand your business, engage more women, and make your services more gender responsive. Mrs. Abda Malik, President Behbood Association of Pakistan, اور میری سب بہنیں جو عورت فاؤنڈیشن کی فیملی ہیں, کمیونٹی ہیں, السلام علیکم. First of all, I express my felicitations to the ambassador for making us part of the 50th anniversary year of the United Arab Emirates, and also we as Pakistanis are as happy as you are for accomplishing the Mars mission, and it is of course notable that a woman is part of the team that has landed at Mars. Let me give you a bit of a background of Aurat Foundation. Aurat Foundation was founded in 1986, 35 years ago, by a team of visionary women led by my teacher, Madam Nigar, whose portrait you see on the banner over there. And the vision of Aurat Foundation was to politically, socially, and economically empower the women of Pakistan, especially the women who are underprivileged, marginalized in any way, and do not have the assets or the resources, even family background resources, to compete at an equal level
with the society and men. Being a labor economist, I have followed female labor force statistics all my life, and it really disturbs me when I see that the 50% population of Pakistan, the women of Pakistan, have only 25% representation in the workforce of Pakistan. So we have a long way to go. However, in today's context, the self-employed women are increasing in the labor force of Pakistan. And I view this initiative, paving the way, as a contribution towards that journey for the women of Pakistan that allows them to have assets for promotion of the skills and the entrepreneurial activities that they want to indulge themselves and become a part of. A consequence of COVID is that we are all digitally connected, and during the past 1 year, I got a lot of opportunity to participate in different webinars which were held by different forums in the UAE, and I am extremely impressed by all the policy interventions that have been carried out in order to promote women. And the story of Behbood in a story form. Behbood has empowered women for last 56 years. So now I'll start in Urdu so that my sisters understand. आज बहनों मैं आपको बहबूद की 56 साल की कहानी 10 मिनट में सुनाऊंगी। 1965 की जब हमारी जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, तो बहुत से हमारे जवान सिपाही शहीद हो गए। तो हमारी कुछ बाहिम्मत, बहादुर, रहमदिल औरतों ने ये सोचा कि हमको कुछ इनके लिए करना चाहिए। उन्होंने एक थोड़ी सी मशीनें ली और दरख्त के नीचे बैठ के एक इनके लिए क्लासेस शुरू कर दी। वो दरख्त आज इतना बड़ा हो गया कि पूरे पाकिस्तान पे छा गया हुआ है। तो हमारी ब्रांचेस कराची, लाहौर, मुल्तान हर जगह हैं, हर बड़े शहर में भी हैं और छोटे शहर में भी हैं। इसमें सिलसिला तो थोड़ी सी औरतों ने शुरू किया था, मगर और बहुत औरतें और लोग मिलते गए और ये कारवान बढ़ता गया। आज ये कारवान इतना बड़ा है कि हर कोने में है बहबूद का नाम और बहबूद की दुकानें और बहबूद की ये औरतें आप जैसी जो कि काम कर रही हैं और बहुत हुनरमंद हैं। ये जो कारवान है हम इनको वॉलंटियर्स कहते हैं, और वॉलंटियर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत है बहबूद के लिए, जो आप जैसी बहनों को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं और फिर उनको एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। आज मैं बहुत फ़ख्र से बताऊंगी और मैं हमेशा इस पे बहुत फ़ख्र करती हूँ कि बहबूद रावलपिंडी का सबसे बड़ा सेंटर है जो कि हाथ की कढ़ाई और सिलाई में है। और
میں نے ابھی جو ہمارے پاس عورتیں ہیں وہاں پہ 5,000 عورتیں ہیں جو ڈفرینٹ جگہوں سے آتی ہیں، اور ان کو ہم ہوم بیس ورکرز کہتے ہیں، کیونکہ وہ گھر کام اپنا لے کے جاتی ہیں، جب ان کا کام بن جاتا ہے تو وہ لے کے آتی ہیں، اور ہم ان کو بہت اچھے فیئر ویجز دیتے ہیں۔ ہم صرف ان کو ویجز نہیں دیتے، ہم ان کے بچوں کی اسکولنگ کا بھی خیال کرتے ہیں اور ان کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، جس سے وہ بہت خوش ہوتی ہیں، بیکاز صرف کڑھائی کر کے وہ اتنا پیسہ نہیں بنا سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجیں اور ان کی میڈیکل فیسلٹیز بھی پوری کریں۔ تو اس طرح بہبود اور آرگنائزیشن سے یہ بہت فرق آ جاتا ہے بہبود میں اور میں، کیونکہ اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن کے لیے تو بہت بس ورڈ ہے آج کل اور بہت لوگ کام کر رہے ہیں، مگر بہبود اس طرح سے بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کبھی آپ آ کے بتانے سے اور دیکھنے سے بالکل فرق ہے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ کبھی پنڈی آ کے ہمارا سینٹر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اب میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ
تقریباً 33 ایئرس کی ہوں گی, انہوں نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا تھا. ایک ہاؤس وائف تھی, جس طرح سب کہتے ہیں نا کہ صرف ایک ہاؤس وائف تھی, لیکن ان کی رسپانسبلٹی وچ آئی ریئلائزڈ آفٹر میرے والد کی ڈیتھ کے بعد کہ واز ٹو ٹیک کیئر آف ہمارا خیال رکھنا, جو ان کی ہماری فیوچر جنریشن ہوتی ہے, اپنے بچوں کا خیال رکھنا. تو وہ کبھی کوئی زندگی میں اسکول نہیں گئی تھی, گئی تھی, لیکن ان کے 15 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی, 16 سال کی عمر میں پیدا ہوئی, اور اس کے کوئی 15 سال بعد ان کے جو وہ ڈپینڈنٹ تھیں جس کے اوپر, جو ہماری ایک سوسائٹی میں ہمیں بتایا جاتا ہے ایک مرد کے اوپر, وہ دنیا سے چلے گئے. اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ہنر نہیں تھا, کوئی مینز آف اپنے بچوں کا خیال رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اور ایک ایسی سچویشن میں انہوں نے اپنے اندر جو اسٹرینتھ تھی, جو اپنے اندر ایک جذبہ تھا کچھ کرنے کا, کچھ پڑھے لکھے بغیر انہوں نے اپنا پہلی دفعہ زندگی میں کام شروع کیا, جو کہ ایک مردانہ کام تھا. وہ گھر بنا کے بیچنے لگے. تو میں نے ان سے یہ انسپریشن لی, اور میں نے سوچا, ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جب میں بڑی ہو رہی تھی کہ کبھی بھی کچھ کرنا ہوگا تو ہاں شادی ہوگی تو کر لینا, اگر میاں اجازت دے گا تو کر لینا. تو یہ سوچ کر میں اس وقت تھی کوئی 17 سال کی, میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ول ناٹ بی نون, کہ میری پہچان کسی اور کا ہنر یا کسی اور کا نام نہیں ہوگا, میری پہچان ہوگی میں, میرے اندر کیا صلاحیت ہے, میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, میں کیا کر سکتی ہوں. شروع ہوئی ود اے ویری ہمبل بگننگ, اس لیے کہ اس وقت میں امی کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی, چھوٹی تھی, کچھ مجھے کرنا آتا نہیں تھا, کالج میں تھی, تو موقع مل گیا کہ چلو کوئی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں اور وہ پہن کے میں تھوڑی سی ماڈلنگ کر لیتی ہوں. شروع کیا اونلی تاکہ میں امی کو فائنینشلی ہیلپ کر سکوں, بٹ مجھے لگا کہ نہیں, میرے اندر اس سے زیادہ بہت صلاحیت ہے. اللہ میاں نے مجھے شکل دی ہے, لیکن میرے اس کے اندر کیا کمال ہے. سو میں نے جس برانڈ کے لیے میں ماڈلنگ کرتی تھی, مجھے اس کے پرنٹس اتنے اچھے نہیں لگتے تھے, تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا, اگر مجھے نہیں بھی آتا میں کوشش کرتی ہوں ایک بہتر ڈیزائن کرنے کے لیے اپنی جیسی انسان کے لیے. تو وہ مجھے پہلی اپرچونٹی ملی, اور وہ بھی ایک عورت نے مجھے اپرچونٹی دی کہ میں اپنے خود سے ہاتھ سے ڈیزائن بناؤں اور ان کو دوں, اور وہ دیکھتی ہیں کہ وہ میں پرنٹ کر کے اگر لوگوں کو پسند آ سکتا ہے کیا نہیں. اینڈ جیسے کسی نے ابھی پہلے بولا تھا, فائنینشیل مجھے اتنی ہیلپ نہیں ملی. میں بینک کے پاس بھی گئی, انہوں نے کہا سوری آپ کا کوئی بزنس اسٹیبلش بزنس نہیں, ہم آپ کو لون نہیں دے سکتے. لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری, میں ڈفرینٹ فیکٹریز کے پاس گئی, میں نے کہا چلیں آپ میرے ڈیزائن لے کر دیکھیں, ایک ٹرائل رن کریں. اور ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ میاں نے بہت عزت دی, بہت اچھے کپڑے میں نے بیچے. لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگا کہ نہیں, میں اس سے زیادہ اور کچھ کر سکتی ہوں. سو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ میرا جیسا انسان جو کہ زندگی میں ایک آئی واز سب سے لیزی, یہ سوچنا کہ نہیں, میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہاں 20 سال کی عمر میں بھی شادی کر لوں گی اور کوئی آدمی میرا خیال رکھے گا, اور میں پوری زندگی جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سیٹل ہو جاؤں گی. بٹ آئی ریئلائزڈ اونلی تھرو ہارڈ شپ, جب امی اور ہمارے خاندان کے کوئی پرابلم آئی, کہ جب آپ کے اندر کا جو اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ تبھی باہر نکلتا ہے, when you're bogged down, when you are struggling. And I feel that every woman, ہر عورت کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے, صرف آپ نے اس کو سراہنا ہے. اب پینڈیمک کی بات ہوتی ہے, میرا کام تو سب کچھ ختم ہو گیا, اس لیے کہ کوئی شوٹنگ نہیں ہو رہی تھی, سارے جیسے کہ بزنسز بند ہو گئے. لیکن پھر بھی میں نے لاسٹ ایئر سوچا کہ گھر پہ رہ کر میں کیا کر سکتی ہوں. تو مجھے 1-2 کھانے بہت اچھے پکانے آتے تھے, اور میں نے اپنا دوسرا برانڈ شروع کیا کھانا پکانے کا, بائی دا نیم آف فوڈ تھراپی. اور میں نے گھر میں اپنے اسٹاف کو وہ سب کچھ سکھایا, اور ان کو بزنس چلانا بھی سکھایا. آج کل آپ کے پاس بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں, جیسے آرڈر فاؤنڈیشن بھی ہے اینڈ بہبود ہے, بٹ دیر ادر انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. اور سب سے بڑا انسٹیٹیوشن مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہے یوٹیوب. یوٹیوب سے آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور میں نے آدھا جو کام اپنا سیکھا ہے, اور میں نے فوٹوگرافی بھی شروع کر دی ہے, اور وہ بھی میں نے 1 سال پہلے خود گھر میں بیٹھ کر سیکھی ہے, اور وہ بھی یوٹیوب سے. سو
میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے، ایک عورت نہیں کر سکتی. اللہ میاں نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے. He's given I mean we carry a child for 9 months. I mean that is the biggest, I think, blessing that is given to us because we learn so much more from that process. ہمیں اللہ میاں نے زیادہ کریج دی ہوئی ہے، زیادہ انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی ہے، اور ہم بہت اچھے عورتیں بہت اچھی مینیجرز ہوتی ہیں جو ہم نہیں ریئلائز کرتے. کام میں چیزوں کو مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو آپ لوگ تو آلریڈی ویسے ہی ٹرینڈ ہوتے ہو بیکاز ہم لوگ گھر میں مینیج کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو، میاں کو بھی، سسرال کو بھی، بچوں کو بھی، گھر کو بھی چلانا. سو یو کین ڈو اینی تھنگ ان دا ورلڈ جو کہ آپ نے صرف اپنا دماغ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اینڈ آج کل کے زمانے میں اکنامک، میں نہیں کہوں گی کہ رسپانسبلٹی تو نہیں ہوگی لیکن کنٹریبیوشن، لیکن اب آج کل کے زمانے میں ایک گھر از ناٹ انف ٹو میک اے لیونگ اینڈ ٹو گیو دا فیوچر دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو یور چلڈرن. سو اس لیے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن بہت اچھی، ایک آپ لوگوں کو موقع ملا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں ملی ہیں. And like somebody was saying before, it starts with a woman کہ وہ عورت کے اندر ہمت پیدا ہو اور پھر وہ اپنے ٹیلنٹ کو سرہائے by learning, because this is زندگی میں سیکھنا مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ چلتا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اب میں 4 بچوں کی ماں بن گئی ہوں اور میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی. نہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے، چاہے وہ کپڑے سینا ہے، کھانا بنانا ہے، یا ایون گارڈننگ، کچھ بھی ہے. دیر آر ویز آف اپنے اسکل کو آپ کس طرح بہتر کریں اور اپنے خاندان کے لیے اس کو کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں. تھینک یو جی. Thank you very much.